अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम एक नए नज़रिए की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का जो हम मौजू पढ़ने वाले हैं वो है मुरब्बा कालिब। मुरब्बा कालिब ये आज से पहले हम कभी नहीं पढ़े, तो एक नया नज़रिया है। आइए हम शुरुआत करते हैं। मुरब्बा कालिब, अंग्रेज़ी में इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब मुरब्बा कालिब होता क्या है? तो दरअसल ये आदात की तरतीब होती है जो दो बड़ी लकीरों के दरमियान में लिखी जाती है। ये आदात उफ़ुकी कतारों और उमूदी सुतून की शक्ल में लिखे जाते हैं। जितनी उफ़ुकी कतारें होंगी उतने ही उमूदी सुतून होंगे। जैसे दो उफ़ुकी कतारें हो तो दो ही उमूदी सुतून होंगे। तो इस तरह से ये दो दर्जी मुरब्बा कालिब हुआ, दो कतारें आड़ी और दो खड़ी। अगर हम तीन दर्जी मुरब्बा कालिब ले तो इसमें तीन उमूदी सुतून होंगे और तीन उफ़ुकी कतारें होंगी। चार ले तो चार आड़ी कतारें और चार खड़े सुतून होंगे। तो इस तरतीब को हम मुरब्बा कालिब कहते हैं। इसके अंदर जो दर्जा है उससे तय होता है कि इसमें कितनी कतारें और कितने सुतून होंगे। तो मैं कुछ मिसालें यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहली मिसाल हम दो दर्जी मुरब्बा कालिब की लिख रहे हैं। ये एक दो दर्जी मुरब्बा कालिब हुआ, दो उफ़ुकी कतारें और दो उमूदी सुतून। ये एक मिसाल हुई। एक और मिसाल ले लेते हैं हम। अब ये तीन दर्जी है। इसमें तीन उमूदी सुतून है और तीन उफ़ुकी कतार है, इसलिए ये तीन दर्जी हुआ। इसी तरह हम इसका दर्जा बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, 3, 4, 5। लेकिन 10वीं जमात का जो मामला है उसमें हम इसको दो दर्जे तक के महदूद रखेंगे। यानी हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो दो दर्जी मुरब्बा कालिब पढ़ने वाले हैं। मुरब्बा कालिब जो होता है इसको अंग्रेज़ी के जो हुर्फ होते हैं, कैपिटल लेटर, बड़े हुर्फ ABC वगैरह से इसको हम नाम देते हैं। जैसे ये जो मुरब्बा कालिब है इसको हम कैपिटल A से भी दिखा सकते हैं। कैपिटल A, 2, नफ़ी 1, 0 और 5 ये हुआ। और इसमें जो अरकान होते हैं, ये वाले अरकान जब ये मालूम नहीं होते हैं या किसी आम बात को बताया जाता है तब अंदर के जो अरकान हैं वो अंग्रेज़ी के छोटे हुर्फ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक मुरब्बा कालिब हुआ, ये D डिटर्मिनेंट से लिया हुआ D है, तो आम तौर से हम D का ही इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं। ABCD, तो अंदर के अरकान स्मॉल लेटर से और इसका नाम कैपिटल लेटर से दिया जाता है। तो इस तरतीब को कहते हैं मुरब्बा कालिब। अब मुरब्बा कालिब की कीमत की तरफ आते हैं। मुरब्बा कालिब की कीमत ये एक अदद होता है और ये एक ख़ास तरतीब से हासिल किया जाता है और यही चीज़ यहाँ पर सबसे अहम है। तो मुरब्बा कालिब की कीमत, जिसको हमने D नाम दिया है, किस तरह से हासिल की जाती है? जब इसके चार अरकान इस तरह से हो, A, B, C और D, तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से। पहले ये दोनों का ज़र्ब करेंगे, A और D का ज़र्ब, A ज़र्ब D। दरमियान में अलामत तफरीक की होंगी। उसके बाद दूसरा ज़र्ब का अमल C और B का होगा। पहले B लिख दिया मैंने, से ज़र्ब से आगे पीछे होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से ये जो भी कीमत आएंगी ज़र्ब की, ये ज़र्ब की, और फिर तफरीक करेंगे तो यहाँ कोई ना कोई एक
ख़ास क़ीमत हमारे کو حاصل ہوگی، میں اس کو الفا نام دے دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ ڈی جو ہے اس مربع قالب کی قیمت ہے۔ اگر ہم ایک مثال لیں تو مثال سے اور بات واضح ہوں گی۔ ایک مثال لے لیتے ہیں ہم۔ ڈی ایک مربع قالب دیا ہوا ہے جس کا درجہ 2 ہے، 3 4 نفی 2 نفی 5۔ اب اس کو اسی ترتیب پر حل کرنا ہے تاکہ اس کی قیمت حاصل ہو۔ پہلے یہ دونوں کا ضرب، 3 ضرب نفی 5۔ یہاں علامتوں کو خاص توجہ دے کر لکھنا ہے، علامت اگر چھوٹ جاتی ہے تو اپنا جواب غلط ہو جائے گا۔ یہ نفی طریقے والی علامت ہے، طریقے میں جو علامت نفی کی بتائی گئی درمیان میں یہ وہ والی علامت ہے۔ اب یہ دونوں کا ضرب کرنا ہے، تو پہلا عدد ہے نفی 2 ضرب 4، ان کا ضرب کریں گے ہم۔ یہ مثبت عدد ہے، یہ منفی ہے، مثبت منفی کا ضرب منفی ہوتا ہے، تو 3 5 15۔ نفی نفی کا ضرب مثبت ہوتا ہے، 2 چوک 8۔ اب بڑے میں سے چھوٹا اور علامت دیں گے بڑے والے کی، 15 میں سے 8 گئے تو 7۔ اس طرح سے مربع قالب کی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ تو اب اس چیز کا استعمال ہم کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مربع قالب ہے ہم یہاں ہمزاد مساواتوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جیسا کہ اپنے پہلے سبق کا نام ہے خطی مساوات۔ خطی مساواتوں کے آگے بڑھے تو ہم نے ہمزاد مساوات دیکھے، ہمزاد مساواتوں کا حل دیکھے۔ تو اب یہ مربع قالب کہاں سے آ گیا ہے؟ تو یہ مربع قالب کچھ اور نہیں بلکہ وہی ہمزاد مساواتوں کا حل ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں۔ یعنی کیا؟ ضریب یکساں کر کے اخراج کا جو طریقہ ہے اسی طریقے میں اگر ہم ایک بات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ضریب یکساں کرتے ہیں، ان کی جمع اور تفریق کرتے ہیں مساواتوں کی، تو اس میں ایکس اور وائی کو کچھ نہیں کرتے، جمع اور تفریق جو ہوتی ہے وہ اعداد کی ہی ہوتی ہے، یعنی اسی قسم کے اعداد ہوتے ہیں اور ان کی جمع تفریق ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان متغیروں کو بازو میں رکھیں، یعنی ان پر توجہ نہ دیں، تو صرف اعداد ہے اور ان کی جمع اور تفریق ہے۔ تو اسی طریقے کو یہاں پر استعمال کر کے ایک خاص ترتیب حاصل کی گئی ہے۔ ہم ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے یہ حاصل کیا ہوا یہ دیکھ کر ڈائریکٹ طریقہ استعمال کریں گے۔ تو اب وہ طریقے میں کیا حاصل ہوا ہے اس کو مختصر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ گرامر کے اصول سے ہمزاد مساواتوں کا حل۔ گبرائیل گرامر جو ہے ایک ریاضیدہ ہو گزرا، سوئس کا ایک ریاضیدہ ہے یہ، جس نے یہ طریقے کے اوپر توجہ دی کہ بھئی یہاں پر جو ہے متغیروں کا کوئی کام نہیں، اگر ان کو ہم درکنار رکھے اور صرف اعداد کی جمع اور تفریق کرے تو بھی ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک طریقہ یہاں پر ہم کو دیا ہے، اس وجہ سے اس طریقے کو اسی کے نام سے منسوب کیا ہوا ہے، گرامر کا اصول۔ اب گرامر کے اصول میں جو 2 مساواتیں دی جاتی ہے ان کے ضریب ہم یہاں پر کچھ اس طرح سے لیں گے۔ عام صورت میں ہم لکھتے ہیں اے ایکس جمع بی وائی برابر سی، تو یہاں 2 مساوات ہے اس لیے اے بی سی نہ لیتے ہوئے اے ون ایکس بی ون وائی برابر سی ون، یہ ہوئی مساوات نمبر 1۔ دوسری مساوات کے ضریب ہے اے ٹو ایکس جمع بی ٹو وائی برابر سی ٹو، اس کو ہم کہیں گے مساوات نمبر 2۔ اب ان مساواتوں کا جب استعمال کیا جائے گا تو ہم ان کے ضریب سے 3 مربع قالب حاصل کریں گے۔ پہلا مربع قالب متغیروں کے ضریب کا، ایکس ضریب، پھر وائی ضریب، اس کو حل کریں گے، اس کی جو بھی قیمت آئیں گی، پھر اس کے بعد ہم
ڈی ایکس یہ دوسرا مربع قالب استعمال کرنے والے ہیں، اس میں ایکس کے ضریب جو ہے غائب کرنا ہے اور ان کی جگہ مستقل اعداد لکھنا ہے، C1 C2۔ یہ دوسرا جو ستون ہے وہ ایسے ہی رہے گا، اس کو حل کریں گے، اس کی ایک اور قیمت آئیں گی، اس کو ہم بیٹا نام دیتے ہیں۔ تیسرا مربع قالب ہم استعمال کریں گے ڈی وائی۔ ڈی وائی کے اندر یہاں سے وائی والے ضریب غائب کرنا ہے اور ان کی جگہ C1 C2 لکھنا ہے، A1 A2 C1 C2۔ اور اس کو حل کیا ہم نے تو اس کو نام دے دیتے ہیں ہم گیما۔ اب کرامر کا اصول یہ کہتا ہے کہ ایکس متغیر کی قیمت ڈی ایکس بٹے ڈی اور وائی کی قیمت ڈی وائی بٹے ڈی ہے۔ اس ترتیب پر ہم ان سوالات کو حل کر کے حل حاصل کر سکتے ہیں، ایکس اور وائی۔ تو چلیے اس طریقے پر مبنی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ اس کو کرامر کا اصول استعمال کر کے کس طرح سے حل کیا جائے۔ یہاں ایک مثال لکھی ہوئی ہے، 5x جمع 2y برابر نفی 3، x جمع 5y برابر 4۔ وہی ترتیب سے ہمارے کو لکھنا ہے جیسا کہ یہاں تمہارے کو میں سمجھا چکا ہوں کہ ان کو پہلے 2 نمبر دینا ہے، 1 اور 2 مساوات نمبر 1 اور 2، اس پر سے 3 مربع قالب حاصل کرنا ہے ہم کو، ڈی ایکس ڈی وائی، اور اس کے بعد ایکس اور وائی کی قیمت حاصل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اس ترتیب پر ہم یہ مثال حل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی مساوات 5x جمع 2y برابر نفی 3۔ مثال مساوات نمبر 1، x جمع 5y برابر 4، مساوات نمبر 2۔ سب سے پہلے ہم ڈی حاصل کریں گے۔ ڈی میں صرف ضریب ہوں گے، مستقل اعداد نہیں ہوں گے۔ پہلے افقی طور پر جاتے ہیں ہم، ایکس کا اور وائی کا ضریب، پہلی مساوات سے 5 2۔ دوسری مساوات میں ایکس کے ساتھ کوئی عدد نہیں ہے، جب یہاں عدد نہ ہو تو ضرب میں 1 ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں میں لکھ رہا ہوں 1 اور یہاں پر ہے 5۔ اب اس کو حل کرنا ہے، وہی ترچھا طریقہ، ترچھا ضرب کی جیسا طریقہ، پہلے ان دونوں کا ضرب 5 ضرب 5، نفی ان دونوں کا ضرب 1 ضرب 2۔ اب اس کو حل کر لیں گے، 5 5 25، نفی 2 1 2، 25 میں سے 2 گئے تو 23۔ اس طرح سے ڈی کی قیمت حاصل ہو گئی ہمارے کو 23۔ ڈی ایکس میں ہم ایکس والی قطار کو غائب کریں گے اور وائی والی قطار کو استعمال کر لکھیں گے، اور وہاں پر جو غائب کیا گیا ہے اس کی جگہ پر مستقل اعداد لکھنا ہے۔ یعنی 5 اور 1 نکل جائے گا اور اس کی جگہ پر نفی 3 نفی 4 آئیں گا، تو پہلے میں نفی 3 نفی 4 لکھوں گا اور پھر 5 اور 2 لکھوں گا، نفی 3 4 5 2۔ اب اس کو ویسے ہی حل کرنا ہے ہمارے کو ترچھے ضرب کی طرح، نفی 3 ضرب 5، نفی یہ دونوں کا ضرب 4 ضرب 2، منفی مثبت کا ضرب منفی 3 5 15، نفی 4 2 8۔ یہ بھی نفی ہے، یہ بھی نفی ہے، میں نے قرض کے نظریے سے سمجھایا تھا آپ کو کہ یہ قرض ہے اور قرض لیے یعنی قرض بڑھ گیا، قرض یعنی نفی، دونوں کی جمع کر لیں گے، اتنا قرض ہوا 23۔ تو اس طرح سے ڈی ایکس کی قیمت حاصل ہوگی ہمارے کو نفی 23۔ اب اسی طرح سے ہم کو ڈی وائی کی قیمت حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ایکس والا جو کالم ہے اس کو ویسے ہی رکھیں گے اور وائی والا کالم بدلنا ہے اور اس کی جگہ پر مستقل اعداد لینا ہے ہمارے کو، یہ مستقل اعداد لیے۔
اب یہاں پر جو ہم نے چھوڑے تھے وہ لیں گے. کیا چھوڑے تھے میں پھر سے بتاتا ہوں آپ کو. ہم نے یہ چھوڑا تھا 5 اور 1 اور یہ لیا تھا. اب یہ چھوڑے ہم نے یہ لیں گے 5 1. طریقہ پھر سے وہی ترچھے ضرب جیسا. 5 ضرب 4 نفی 1 ضرب نفی 3. یہاں پر نفی کی علامت کو خاص توجہ سے لکھنا ہے. 5 چوک 20 نفی نفی کا ضرب جمع 3 1 3 23. 20 اور 3 23. اس طرح سے تینوں قیمتیں حاصل ہو گئی ہم کو. ڈی کی قیمت 23، ڈی ایکس کی قیمت نفی 23 اور ڈی وائی کی قیمت 23. اب یہاں پر ہم ذکر کریں گے گرامر کے اصول سے، کیونکہ سوال حل کرتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ گرامر کے اصول سے حل کیجیے، تو اس کا ذکر ہونا ضروری ہے. گرامر کے اصول سے ایکس کی قیمت ہے، یہ ضابطہ لکھنا بھی ضروری ہے، ضابطے پر بھی مارک ہوتے ہیں. ڈی ایکس بٹے ڈی. وائی کی قیمت ڈی وائی بٹے ڈی. لکھیے اب تینوں قیمتیں ہیں ہمارے پاس. نفی 23 بٹے 23. اسی عدد کو اسی عدد سے تقسیم کیے، جواب آیا 1. یہاں پر بھی ڈی وائی کی قیمت 23 اور ڈی کی قیمت 23. 23 1 23. یہاں البتہ نفی بھول گیا تھا میں، یہاں نفی 1 اور یہاں جمع 1. تو اس طرح سے حل حاصل ہوا -1 مثبت 1. اب اپنا جو جواب آیا ہے اس کی ہم کو تصدیق کرنا ضروری ہے. تصدیق کے لیے ہم مساوات لکھیں گے. پہلی مساوات تھی اپنی 5x جمع 2y برابر نفی 3. x کی قیمت نفی 1، y کی قیمت جمع 1 نفی 3. مثبت منفی کا ضرب منفی 5 1 5 2 1 2 برابر نفی 3. بڑے میں سے چھوٹا علامت بڑے والے کی، 5 میں سے 2 گیا تو 3 نفی 3. اس طرح سے یہ جو جواب آیا یہ صحیح ہے. اس طریقے کا استعمال کر کے ہم اپنے تمام سوالات کو آئندہ پیریڈ میں حل کریں گے.